Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में 20 ख्वाबों की ताबीर के बारे में आपको बताऊंगा। इनमें अक्सर चीज़ें लोग ख्वाब में देखते हैं लेकिन इसकी ताबीर से नावाकिफ़ होते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि और भी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, इन ख्वाबों की ताबीर जानने से पहले चंद चीज़ें ख्वाब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, याद रखें ख्वाब की ताबीर एक आलीशान इल्म है और ख्वाब के ज़रिए कई मरतबा आइंदा के हालात के बारे में वो इंकिशाफ बंदे पर होता है, चीज़ें मुनकशिफ होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बशारतों के सिवा नबूवत की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारतों से क्या मुराद है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बशारतों से मुराद सच्चे ख्वाब हैं, सच्चे ख्वाब। और याद रखें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा ख्वाब जो है वो नबूवत का 40वां हिस्सा है, क्योंकि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी कभी वही जो है वो ख्वाब के ज़रिए भी अता की जाती थी। याद रखें, अगर कोई बुरा ख्वाब आप देखें तो उठकर 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के अपने उल्टे कंधे की तरफ थू 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 इस तरह करें कि ना ज़्यादा आवाज़ पैदा हो और ना ही थूक निकले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस ख्वाब के शर से महफूज रखना, बचाए रखना। और फिर ऐसे ख्वाब को हर ऐरे गैरे के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए, हर ऐरे गैरे के सामने बयान भी नहीं करना चाहिए, और ना ही हर ऐरे गैरे से ऐसे ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। बल्कि जो ख्वाब की ताबीर जानने वाले हैं, जो मुअब्बिरीन हैं, जो ख्वाब की ताबीर का इल्म रखते हैं, उन लोगों से ही ख्वाब की ताबीर को पूछना चाहिए, बयान करना चाहिए। क्योंकि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ख्वाब को बयान न किया जाए उस वक़्त तक परिंदे के पाँव पर मुअल्लक़ रहता है, यानी वो वाक़े नहीं होता, और जब बयान कर दिया जाए तो उसी तरह वाक़े हो जाता है। यानी जिस तरह की उस ख्वाब की ताबीर की जाए कई मरतबा उसी तरह वो वाक़े हो जाता है। इसलिए जो भी ख्वाब देखें हर किसी के साथ, हर ऐरे गैरे के साथ ख्वाब को बयान ना किया करें, ना शेयर किया करें। आगे वाला पता नहीं ख्वाब की ताबीर का इल्म जानता है या नहीं, वो अपनी तरफ से कोई ताबीर कर दे तो कई मरतबा ऐसा होता है जो ताबीर बयान की जाती है उसी तरह ख्वाब वाक़े हो जाता है। ये चंद ज़रूरी बातें थी ख्वाब के हवाले से। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम ख्वाबों की ताबीर की तरफ। सबसे पहला ख्वाब में अगर ज़ियारत मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स सोए और उसके मुक़द्दर जागें, उसके नसीब जागें और ख़्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो याद रखें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मेरी ज़ियारत की, उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान की मजाल नहीं कि वो ख्वाब में मेरी शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो। इसलिए जो शख्स ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत की। और याद रखें ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे जागते हुए भी देख लेगा। तो सबसे पहली ख्वाब जिसने ज़ियारत मुस्तफ़ा ख्वाब में की उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही ज़ियारत की। दूसरे नंबर पर ख्वाब में सांप को देखना। अगर आप सांप को ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई पोशीदा दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। और अगर सांप आपको ख्वाब में काट ले तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आप सांप को मार देते हैं या भगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन से निजात पालेंगे। और अगर आपने देखा कि आपने सांप से लड़ाई की तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के साथ झगड़ा करेंगे। नंबर 3 पर है गिरना, यानी आपने ख्वाब देखी, ख्वाब में आप देखते हैं कि आप किसी जगह से गिर रहे हैं, किसी ऊंची जगह से, किसी गाड़ी से, किसी पहाड़ से, किसी बिल्डिंग से, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी कोई आरज़ू या कोई मुराद है जो पूरी नहीं होगी।
لیکن اگر وہ گرتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے اور خون نکلتا ہے تو جتنا خون نکلتا ہے، جتنی چوٹ لگتی ہے، اسی مقدار سے اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے پانی کو دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں پانی کو دیکھتا ہے تو اس میں چند صورتیں ہیں۔ اگر وہ پانی کو صاف حالت میں دیکھتا ہے تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور اگر وہ پانی کو گندے حال میں دیکھتا ہے، کیچڑ ہے یا اس میں کچھ چیزیں ملاوٹ ہے، تو یہ غم کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی صاف ستھرا میٹھا پانی دیکھتا ہے اور پیتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور وہ خوش رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں گندا پانی پیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عمر کم ہوگی اور زندگی میں غموں کا، مصیبتوں کا سامنا رہے گا۔ نمبر 5 پر خواب میں آگ کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں آگ کو دیکھتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بخار ہوگا۔ اور کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے آگ میں دھکیل دیا ہے، دھکا مارا ہے، تو اس پر ظلم ہوگا۔ اور اگر وہ دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا ہے تو جلن کے ہی مطابق اس کو رنج اور غم اور مصیبت پہنچے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 پر ہے موت کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں موت دیکھتا ہے، اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر رو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص دین میں فاسد ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دین کے قریب ہونا چاہیے، دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے جنازے میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ شریک ہیں، بھاری مقدار میں لوگ شریک ہیں، تو یہ اس کے شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلے مرا ہوا تھا اور خواب میں وہ پھر زندہ ہو گیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اس کی عمر لمبی ہوگی۔ نمبر 7 پر ہے ہم بستری کرنے کو دیکھنا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مراد یا کوئی حاجت ہے جو پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو یاد رکھیں وہ ہم بستری نہیں ہے، وہ زنا ہے، اور زنا کو خواب میں دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ محض ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، اور ایسا خواب دیکھنے کے بعد اکثر انسان کو احتلام ہو جاتا ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی کوئی حقیقت یا تعبیر نہیں ہے۔ نمبر 8 پر ہے شادی دیکھنا۔ اب اس میں چند صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے تو یہ اس کے شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی کنوارا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی جان پہچان والے سے شادی کی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے مالدار شریک حیات ملے گا۔ اور اگر اس نے کسی اجنبی سے شادی کی ہے تو اس کی عمر کم ہوگی۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے تو اس کی عزت اور آبرو میں کمی آئے گی اور اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 9 پر ہے بارش دیکھنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش جو ہے وہ دھیمی دھیمی ہے اور ہر طرف برس رہی ہے تو یہ برکت اور رحمت کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص طوفانی بارش دیکھتا ہے جو نقصان کر رہی ہے تو یہ رنج اور مصیبت کی علامت ہے۔ نمبر 10 پر ہے قبرستان دیکھنا۔ اگر کوئی شخص قبرستان دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جو ہے اٹھک بیٹھک جو ہے وہ جاہلوں میں ہوگی، جو اس کے دین اور دنیا دونوں کو خراب کر دے گی۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان میں بارش ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل قبرستان پر رحمت خداوندی ہو رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ نمبر 11 پر ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کو دیکھے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے قبلہ رخ ہو کر خواب میں نماز ادا کی ہے تو وہ دین کی راہ پر مستقیم ہوگا، یعنی دین کی راہ پر چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے خواب میں یا پھر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو وہ بیمار ہوگا اور اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے باغ میں سرسبز و شاداب جگہ پر نماز پڑھی ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کشتی میں نماز پڑھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا قرض ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی ضروری کام پورا ہوگا۔ نمبر 12 پر ہے چاند کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہے۔ اور اگر وہ چاند کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے قریب ہوگا۔ اور اگر وہ دیکھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تو بادشاہ یا وزیر ان دونوں میں کوئی ہلاک ہوگا۔ نمبر 12 پر ہے خواب میں مچھلی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بہت زیادہ تعداد میں تازہ اور بڑی بڑی مچھلیاں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت زیادہ مال ملے گا۔
اور اگر کوئی چھوٹی مچھلی دیکھتا ہے خواب میں یا زخمی مچھلی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو غم ملے گا۔ نمبر 14 پر ہے چھری دیکھنا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری اس کی اپنی ملکیت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس چھری کے ساتھ ساتھ اور بھی ہتھیار ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسے بزرگی ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے تو یاد رکھیں اس بات کی علامت ہے کہ جتنا زخم لگا ہے اتنا ہی نقصان ہونے کی یہ علامت ہے۔ نمبر 15 پر ہے خواب میں کرسی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کرسی کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو علم ملے گا، عقل مندی، حکمت و دانائی سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑی کرسی پر، صاف ستھری کرسی پر، عالی شان کرسی پر بیٹھا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اسے مالدار شریک حیات ملے گا یا پھر اس کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا۔ نمبر 16 پر ہے قربانی کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ یا بکری کو خواب میں ذبح کیا ہے تو وہ کسی غم یا مصیبت سے نجات پائے گا، یا پھر اس کا قرض ادا ہوگا، یا پھر وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا، یا پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نمبر 17 پر ہے حالت کفر دیکھنا، یعنی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کافر ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑے گا یا پھر گناہوں میں پڑا ہوا ہے، یا پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا گناہگار، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 18 پر ہے پنجرے کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پنجرے کو دیکھتا ہے یا پھر جیل کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص گرفتار ہوگا یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ قید ہوگا۔ اور اگر وہ خواب میں دیکھے کہ ٹوٹا ہوا پنجرا ہے تو ایسا شخص، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور قید سے اسے نجات ملے گی۔ نمبر 19 پر ہے خواب میں گندم دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں گندم دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے بہت سارا حلال مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گندم کو کاشت کیا ہے تو یہ بھی حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور نمبر 20 پر ہے خواب میں مرغی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں مرغی دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو خادم یا خوبصورت بیوی ملے گی، اور اگر اس نے بہت زیادہ صحت مند مرغیاں دیکھی ہیں تو اس کو اپنے قبیلے میں، خاندان میں سرداری ملے گی، اور اگر اس نے خواب میں مرغی کو ذبح کیا ہے تو یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خادم یا اس کی بیوی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ چند خواب تھے، چند چیزیں تھیں، اگر یہ خواب میں آپ کو نظر آئیں تو یہ ان کی تعبیر بنتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی تعبیر بن سکتی ہے۔ بہرحال خواب کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے جو معبرین نے کچھ خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔